यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। हालेलुया। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का, जो हमेशा अपने लोगों को संभालता और आसमान को खोलता और बरकतों से माला माल करता है। उसके बाद मैं पास्टर सफदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ इनकी सालगिरह की। इन्होंने पिछले साल जो सलामती से गुजारे और जो नया साल खुदा ने इनको दिया, और जो पास्टर नीता ने इनके लिए जो लफ्ज़ कहे, मैं समझता हूँ कि ये थोड़े से लफ्ज़ हैं। पारी साहब को खुदा ने एक बहुत अच्छा और फ्राक दिल दिया है, और हमेशा जो शख्स डिज़र्व करता है उसके साथ खड़े होते हैं, और भाइयों की तरह, बहनों की तरह, बच्चों की तरह उनको प्यार करते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। इनमें कलीसिया में बेशुमार ऐसे लोग होंगे, जहाँ पर भी पारी साहब को किसी ने कॉल किया है, पारी साहब को खुद पता चला है, ये गए हैं। पास्टर मैनुअल साहब, इनकी मिसेज, पास्टर शाजिया, पास्टर नीता, मैं इस सारी टीम का, और जो दीगर जो पादी साहबान इस चर्च में खिदमत गुजार हैं, जो एल्डर, डीकर, मुबशर जैसे भी खुदा ने इनको खिदमत दी है, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी लीडरशिप के बदौलत है। अगर कलीसिया में अच्छा बाप है तो औलाद भी वैसी होगी, क्योंकि उनको तालीम देने वाला वैसा है, फ़राख दिल है और रहम दिल है, और उसका हमेशा उसकी तालीम अपने बच्चों को ऐसी होती है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब के लिए और लीडरशिप के लिए, चर्च की लीडरशिप के लिए, जिसको खुदा ने एक अच्छे लीडर्स दिए हैं, अच्छे चरवाहे दिए हैं, ताकि कलीसिया की बेहतर से बेहतर गलाबानी की जा सके, बेहतर तौर पर उनको टीच किया जा सके, सिखाया जा सके। हालेलुया। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए भी कि खुदा ने पारी साहब के दिल में ये बात डाली कि मैं आज अंजील सुना सकूं। बेशक आप पुराने अहद को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि हर फ्रीक अपने नंबर पर आता था, क्योंकि खिदमत करने वाले बहुत से थे। तो फिर वो बारी बारी जैसे जैसे उनको टाइम मिलता वो उनको बुलाते, सरदार काहिन उनको बुलाता कि आप अपनी खिदमत करें। और ऐसे ही लिखा है ज़िक्रिया को भी एक दफ़ा मौका मिला और फिर वहाँ पर उसने अंजील सुनाई, वहाँ पर लोगों को जाकर बताया, और लिखा है कि खुदा ने उससे कलाम किया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हर फ्रीक अपने मौका पर, अपने टाइम पर आकर अंजील सुनाता है। इन तमाम खादमों के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो इस कलीसिया में खिदमत करते हैं। क्रिसमस का पैगाम जो पारी साहब ने मुझे कहा कि आपने सुनाना है, दिसंबर शुरू होते ही क्रिसमस के पैगाम शुरू हो जाते हैं। दिसंबर शुरू होते ही घरों को सजा दिया जाता है, शॉपिंग मॉल सजा दिए जाते हैं, घरों के अंदर लाइटिंग हो जाती है, फूल लगा दिए जाते हैं, घर साफ सुथरे कर दिए जाते हैं, किचन साफ हो जाते हैं, बेडरूम साफ हो जाते हैं, सब तरफ रौनक, चमक, दमक नजर आती है। क्रिसमस आ रहा है, वो दिन करीब है जिस दिन लोग, पूरी दुनिया मिलकर उस दिन को सेलिब्रेट करेगी। याद रखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी तादाद में सेलिब्रेट किया जाने वाला दिन वो क्रिसमस है, वो ईद है जिसमें यीशु मसीह पैदा हुआ। बाकी भी त्यौहार हैं जिनको दुनिया मनाती है, लेकिन क्रिसमस ऐसा त्यौहार है, ऐसी खुशी है क्रिसमस की, उसके आने की ऐसी खुशी है, जो जानता है वो तो मनाता ही है, जो नहीं जानता वो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट होती है। मैंने देखा है गैर अक़वाम भी क्रिसमस ट्री के पास खड़े होकर तस्वीरें बनवाना पसंद करते हैं। हालेलुया। इसके पीछे मसीह की आमद है, इसके पीछे मसीह का आना है, मसीह की वो बरकत है जो अपने लोगों के लिए वो लेकर आया। याद रखिए, जिसने बेटे को ना जाना वो जिंदगी को ना पाएगा, जिसने बेटे को ना पहचाना वो खुशियों को ना कभी भी हासिल कर सकेगा, क्योंकि खुशी का तल्लक यीशु मसीह से है, नजात का तल्लक यीशु मसीह से है।
اگر یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا نہ ہوتا تو آج نجات نہ ملتی. اگر یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا نہ ہوتا تو آج گناہوں سے رہائی نہ ملتی. یسوع مسیح نے آ کر ہمیں رہائی دی, ہمیں زندگی دی. ہم اس بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. ہاللیلویا. سو میں آپ کے لیے بائبل مقدس میں سے غلطیوں کے خط میں سے پڑھنا چاہتا ہوں. غلطیوں کا خط ہے 4 باب آیت نمبر 4 سے. غلطیوں کا خط ہے 4 باب 4 آیت مبارکہ سے. شکریہ بادشاہ. جی, کلام خدا میں یوں لکھا ہے, لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑائے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. ایک آواز میں کہ آمین. ہاللیلویا. لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. میں چند باتیں وقت کی آپ کو بتا کر اپنے پیغام کی طرف آگے بڑھوں گا. کون سا وقت پورا ہو گیا؟ کس وقت کی طرف رسول اشارہ کرتا ہے؟ جب وقت پورا ہو گیا. ہزاروں سال پہلے خدا نے عورت سانپ اور آدم سے گفتگو کرتے ہوئے سانپ کو یہ کہا کہ عورت کی نسل تیرے سر کو کچلے گی. نسل مرد سے چلتی ہے, عورت سے نہیں. لیکن وہاں پر لکھا ہے خدا نے کہا عورت کی نسل تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. ہزاروں سال پہلے جو خدا نے فرمایا تھا وہ وقت پورا ہو گیا, وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. کیونکہ لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ فرشتہ نے فرمایا, اس نے کہا رلک اس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی اور تو بیٹا جنے گی. اس کا نام یسوع رکھیں گے, ایمانوئل رکھیں گے. وہ بغیر باپ کے رلک اس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی. یاد رکھیے قدرت میں میلاپ نہیں ہوتا. آپ پھول نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں, پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھتے ہیں, کہیں دھوپ ہے, کہیں چھاؤں ہے, کہیں بارش ہو رہی ہے, کہیں نہیں, کہیں سردی کا موسم ہے, کہیں دوسرے ملک میں گرمی کا موسم ہے. یہ خدا کی قدرت ہے. آسمان بغیر کسی پلر کے کھڑے ہیں, زمین ہواؤں میں فضاؤں میں ہے, پانیوں پر تیرتی ہے. یہ خدا کی قدرت ہے. قدرت میں میلاپ نہیں ہے. لکھا ہے خدا کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی. وہ مولود مقدس کہلائے گا. جب وقت پورا ہو گیا اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. وہ پیشن گوئی جو اس نے کی, وہ جو پروفیسی کی گئی وہ پوری ہو گئی جب مسیح کی پیدائش ہوئی جسے ہم منانے کو جا رہے ہیں. جب وقت پورا ہو گیا موسیٰ کہنے لگا تمہارے درمیان ایک نبی آئے گا, ایک نبی برپا ہوگا.
यूहन्ना की इंजील में कहने लगे, क्या वो नबी है जिसकी बाबत मूसा ने कहा था? मुसलमान कहता है ये हजूर की बाबत है। ये अपनी अपनी समझ की बात है, लेकिन जिन्होंने बाइबल पढ़ी है वो उनका ध्यान सीधा मूसा की तरफ जाता है। ये मूसा की बात है। उसने कहा ये वो नबी है? क्या तू वो नबी है? एलिया है? कौन है? मूसा ने कहा मेरी मां ने देख, नबी आएगा जिसके काम खुदा जैसे होंगे, मौजज़ात करेगा। अरे मौजज़ात तो एक तरफ, उसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। किसी नबी में ऐसी जुर्रत नहीं थी। क्या तू वो नबी है? हाँ, जब वक्त पूरा हो गया तो फिर उसने अपने बेटे को भेजा। खुदा के कलाम में लिखा है, यसाया कहने लगा यस्सी के तने से कौंपल निकलेगी। ये मुस्तकबिल की बात है, हजारों साल पुरानी बात है। उसने कहा निकलेगी यस्सी के तने से। फिर लिखा है तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ जिसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शाहजादा। 400 साल पहले मलाकी अपनी किताब में लिखा है कि आफताबे सदाकत ताले होगा। फिर उसके बाद खामोशी रही। मलाकी के 400 साल ये नबूवत करने के बाद अचानक से ही एक धूम मच गई। अचानक से ही फरिश्तों का एक बड़ा झुंड आ गया। चरवाहे, जो लिखा है कि रात के वक्त गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, फरिश्ते बादशाह के पास नहीं गए। बादशाह के लिए भी शुक्र हो, बादशाह ने लिखा है खुदा की तरफ से होती हैं। अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत भी अब्स है। आज ट्रंप आया तो ये खुदा की तरफ से आया। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने वोट दिए, लेकिन ये खुदा की तरफ से था। खुदा दिल में जब डालता है, लिखा है उसने जब वो नरसिंगा बजाया, नूह की बात कर रहा हूं, पापा पापा, और फिर लिखा है जंगल के जानवर, क्या हिरनियां, क्या हाथी, क्या घोड़े, क्या शेर, वो भागते, रेंगते, उड़ते, दौड़ते हुए आए और उसकी कश्ती में जाने लगे। ये तहरीक खुदा देता है, ये दिल खुदा खोलता है, बादशाहों को खुदा मुकर्रर करता है, बादशाह खुदा बनाता है। जब वक्त पूरा हो गया उसने बेटे को भेजा है। मरियम को तहरीक मिली है, यूसुफ को ख्वाब में फरिश्ता मिला है, मरियम को फरिश्ता मिला है। खामोशी के साथ ये दिन गुजर रहे हैं और फिर एक वक्त आ गया कि वो बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो रसूल क्या फरमाते हैं यहां पर? पौलुस रसूल क्या कहता है? वो इसलिए आया कि शरीयत के मुताहतों को मोल लेकर छुड़ाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े खूबसूरत लोग हैं, खुदावंद ने आपको दानाई बख्शी है। क्रिसमस हम मनाते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ है। मैं आज ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर भी उंगली आज रखिए और इस बात को जानकर जाएं कि क्रिसमस पर सिर्फ यीशु ही पैदा नहीं हुआ, उसने हमारे साथ क्या किया है।
ہماری خوشیاں کیوں اتنی عروج پر ہیں؟ پادشاہ صاحب نے آپ کو کہا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہیں گاڈ بلیس یو. تو یہ مسکراہٹیں، یہ خوشیاں، وہ پیدا ہوا، آیا اور پھر چلا گیا. اسی تو ہوتے ہی ہیں. ہمارے اوپر یہ کیا فرق پڑا ہے؟ میں اب آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پیشتر میں شریعت کی چند باتیں آپ کو بتا دوں. چھوٹا ہی پیغام ہے. شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑائے. رومیو 3 باب 19 آیت اگر کوئی پڑھ سکتا ہے میرے لیے تو. ہاں، ہم جانتے ہیں شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے متحد ہیں. جی آگے. تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے. جی، شریعت کے مطابق کوئی شخص اپنے اعمال سے راست باز نہیں ٹھہر سکتا. شکریہ بہن. یہ ہے شریعت کی متحدی. جو شریعت کے پابند ہیں، شریعت کے تابع ہیں، شریعت کے متحد ہیں، ان کی بابت لکھا ہے کہ شریعت نے ان کا منہ بند کر دیا. ہر ایک کا منہ بند ہو جائے. شریعت نے کہا ہیکل میں جانا ہے، وضو کرنا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، اپنے آپ کو پاک کیسے رکھنا ہے. کوئی ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی ہے تو بندہ ناپاک. شریعت نے کسی کو راست باز نہیں کیا. شریعت ایک آئینہ ہے. جیسے آپ تھوڑا تیار ہونے کے لیے اپنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ٹائی کیسی لگی ہے، کوٹ ٹھیک پہنا ہے، بہنیں ہیں اپنا وہ میک اپ کرتی ہیں، اپنی چھوٹی موٹی وہ چیزوں کو وہ درست کرتی ہیں، تو شیشہ آپ کو دکھا سکتا ہے. آپ کا کام کر نہیں سکتا، اس کے لیے آپ کو خود ہی اپنے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں اور خود ہی کچھ آگے بڑھنا ہے. تو شریعت لائک میرر، یہ آئینہ ہے. شریعت نے بتایا یہ تیری بہن ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماسی ہے، پھوپھی ہے، ماما ہے، چاچا ہے، جانور ہے، ملازم ہے، لونڈی ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے. یہاں شادی کرنی ہے، یہاں نہیں کرنی. شریعت نے بتایا یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے. جو کچھ شریعت نے بتایا اس نے بتا دیا. اس کے بعد شریعت آگے کچھ نہیں کر سکی. شریعت کا کام بتانا ہے. شریعت نے بتایا تمہیں، اور پھر لوگ تو کمزور ہیں، نہیں کر سکتے. تو جب نہیں ہو سکا تو پھر شریعت نے سب کا منہ بند کر دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، بائبل کہتی ہے. یہ ہم نے پڑھا رومیو 3 باب کی 19 آیت میں. شریعت نے ہر ایک کا منہ بند کر دیا. شریعت میں سالانہ کفارہ تھا. خدا نے کہا انسان کمزور ہے، یہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، سالانہ کفارہ دیا جائے. 2 بکرے لیتے تھے، ایک کا نام عزازیل اور دوسرے بکرے کو ذبح کر کے وہ اس کا خون پردوں پر چھڑکتے تھے. ہیکل کے اندر جو پردے تھے، دوسرا جو عزازیل اسے چھوڑ دیا جاتا تھا. جیسے جیسے بکرا دور جاتا اسرائیلیوں کو لگتا تھا ہمارے گناہ بھی ہم سے دور جا رہے ہیں. ختم نہیں ہو رہے ہیں، دور جا رہے ہیں. پھر سال کے بعد یوم کفارہ، اور کاہن تو اپنی کمر پر رسی باندھ کے پاک ترین مقام میں جاتا تھا.
کہ اگر کہیں زندگی میں گناہ ہے تھوڑا سا بھی تو وہیں پر مر جاتا تھا، اور لاش اٹھانے والے اندر نہیں جا سکتے تھے، رسی اس لیے باندھتے تھے کہ رسی سے کھینچ کے اس کو باہر، اس کی لاش کو گھسیٹ کے باہر لے آئے، کہ کیوں گیا ہے یہ گناہ کی حالت میں۔ مذہبے کا اتنا احترام، آج کل تو لوگوں کو خوف ہی نہیں آتا، زندگی میں گناہ ہے، زناکاریاں ہیں، بدکاریاں ہیں، they don't care۔ لیکن اس وقت اس قدر احترام، یہوہ، کبھی وہ کسی پین سے قلم سے لکھتے تھے، پین سے لکھا ہے یہوہ یاوے، اور منہ سے بولتے تھے ادونائے، قلم سے یہوہ اور منہ سے ادونائے، منہ سے نام نہیں لیتے تھے یہوہ کا، اتنا احترام۔ اور پھر جس قلم سے لکھتے تھے یا تو پھر دوبارہ کچھ اور لکھنے کے لیے اس کو دھوتے، بار بار صاف کرتے تھے، یا پھر اس قلم کو توڑ دیتے تھے تاکہ اس سے کچھ اور نہ لکھا جائے۔ تو شریعت ان کو بتاتی رہی، جہاں جہاں خطائیں ہوئی، جہاں جہاں غلطیاں ہوئی، جہاں جہاں گناہ، بدبودار گناہ بڑھا، شریعت نے بتایا کہ یہ گناہ ہے، بچڑے لیے جاتے، ذبح کیے جاتے، سالانہ کفارے، قربانیاں، دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ یہ شریعت کے متحدوں کی بات کر رہا ہوں، شریعت کی متحدی میں یہ سب کچھ تھا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لیکن خدا کا بیٹا کیوں آیا ہے؟ میں اپنے پیغام کی طرف آ رہا ہوں۔ شریعت کے متحد پیدا ہوا، جو کچھ شریعت نے کہا اس نے پورا کیا۔ اس نے کہا میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ ایک ایک تقاضا پورا کر دیا اس نے، اور لکھا ہے اس کے بعد اس نے اپنے لوگوں کو معافی کی تعلیم دی۔ اس نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اگر کوئی تیری گال پر ایک تماچا مارے، معافی، یہ نہیں کہ دوسرا۔ مجھے ایک مناظرہ کرنے والے تھوڑے ذرا ڈیڑھ شیار ہوتے ہیں جو مناظرے کرتے ہیں، جو گاسپل سناتے ہیں، ان کی طبیعت فرق ہوتی ہے۔ یہ کیٹاگری ہے کلیسیا کے اندر، مناظرے کرنے والے ان کی طبیعت تھوڑی سی فرق ہوتی ہے، ٹیچر کی طبیعت تھوڑی فرق ہوتی ہے، ایونجلسٹ کی طبیعت فرق ہوتی ہے، اور وہ پاسٹر کی طبیعت تھوڑی فرق ہوتی ہے، اور کئی طرح کے جو خدمت گزار ہیں سب کی الگ الگ خدمت اور الگ الگ طبیعت ہوتی ہے۔ طبیعت کے مطابق خدا ان کو خدمت بھی دیتا ہے۔ تو وہ مناظرہ کرنے والا کہتا ہے اوے اگلی آیت نہیں پڑھی، لکھے اگر کوئی تیرے دائیں گال پہ تماچا مارے، انہیں کہا اینج مارو نا توری کھبی تے بج رہی ہے، سجی تے بجی کوئی نہیں۔ نمبر 2 انہوں نے لکھا، آگے لکھا کہ شیطان کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو یہ چپیڑ مار رہا ہے اور مقابلہ کرو، وہ شیطان ہے جو آپ کو تھپڑ مار رہا ہے۔ یہ مناظر والوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن مسیح نے یہ آیت کا مطلب کچھ اور ہے۔ مسیح نے کہا جو ایک گال پہ مارتا ہے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، یہ لو بابا مارو۔ لکھا ہے اس کی داڑھی نوچتے رہے، وہ خاموش رہا، اس نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ تھوکتے رہے، وہ خاموش رہا۔ یہ مسیح کی تعلیم ہے۔ وہ اس لیے آیا کہ وہ ماڈل بن کر ہمیں سکھائے، وہ اس لیے آیا شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے، وہ اس لیے آیا کہ معافی کی تعلیم دے۔ اس کا نام ایمینول رکھنا، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کیا وہ پہلے ساتھ نہیں تھا؟ میں ایک نئی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی ساتھ تھا۔ قوم بنی اسرائیل جب مصر سے نکلی ہے، کتنا بڑا سمندر تھا۔ آپ میں سے بیشتر لوگوں نے دیکھا ہوگا سمندر، سی پہ گئے ہوں گے آپ، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ میں نے تو بپتسمے کراچی میں سارے سمندر پہ دیے ہیں، حد نظر تک پانی ہی پانی۔
آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہاں سے پانی پھٹے گا تو اس کی جو زمین نظر آئے گی. اکثر کبھی کبھی ہم ویسے بھی موسم اچھا ہوتا تو چلے جاتے تھے, وہاں سی کے کنارے ایک بڑی دیوار بنی تھی ایک سائڈ پہ, وہاں بیٹھ کے کبھی کوئی چھوٹا موٹا پتھر آیا اس کی گہرائی چیک کرنے کے لیے ایسے پھینکا ہے, آواز آئی ہے گڑم. جہاں تھوڑا پانی ہوتا تو وہاں تھوڑی آواز آتی تھی, جہاں زیادہ پانی وہاں کوئی آواز نہیں, بس پتھر گیا اور نگل گیا سمندر. گہرائی, پیچھے فوج ہے, آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے, درمیان میں خدا کے لوگ. موسیٰ کہاں لے آیا ہمیں مارنے کے لیے؟ موسیٰ دعا مانگنے لگا, خدا نے کہا لاٹھی بڑھا, لاٹھی بڑھائی, سمندر پھٹ گیا. خدا ساتھ تھا تو سمندر پھٹا. پھر یہ نئی بات کیوں اس نے دے دی جس کا ترجمہ خدا تمہارے ساتھ ہے؟ یہودی تو پہلے بڑے شیار ہیں, انہیں کہ لو پہلے بھی ساڑھے نال ہی سی خدا, پہلے کدو سی یتیم سی. لکھا ہے وہ اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے ایسے نکال آیا جیسے عقاب اپنے پروں کے اوپر بچوں کو بٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے. خدا ساتھ تھا تو اسرائیل قوم کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکا. خدا ساتھ تھا, اس نے سمندر پھاڑ دیے. خدا ساتھ تھا تو اس نے من برسایا. خدا ساتھ تھا تو سورج ان کو تنگ نہیں کرتا تھا, بلکہ خدا, لکھا ہے دنے سورج نہ تینوں ستاوے, راتی چانوی نہ کچھ دکھ پہنچاوے. یہ اس کے ساتھ کی بات ہی تو ہے. خدا ساتھ نہ ہوتے گوانڈی نہیں جین دیندے. وہاں تو سورج بھی خاموش ہے, چاند خاموش ہے. چاند جب نکلتا ہے 14ویں کا تو لوگوں کو بعض لوگوں کو جن کے اندر بدروہیں ہوتی ہیں ان کو دورے پڑتے ہیں. میں نے ان کی بدروہیں نکالی ہیں. 14ویں کا چاند جب پورا نکلتا ہے تو اس میں اس کے اوپر موویاں بنی ہیں انڈیا اور وہ یہ آپ کے ہالی ووڈ نے بالی ووڈ نے موویز بھی بنائی ہیں. دورے پڑتے ہیں لوگوں کو 14ویں کا چاند جب نکلتا ہے. ایسے تھوڑا داؤد نے بول دیا راتی چانوی نہ تینوں کچھ دکھ پہنچاوے. ہم تو پڑھ کے نکل جاتے ہیں یا گیت گاتے مزہ لے کے ہم گا کے آگے نکل جاتے ہیں کہ بہت اچھا تھا, لیکن اب لفظوں پر ٹھہریں تو صحیح. چاند کی اگائی ہوئی سبزیاں اور سورج کے پکائے ہوئے پھل, لفظوں پر ٹھہریں, آپ کو مل جائے گی تشریح اس کی. اس نے روک دیا چاند کو. خدا ساتھ تھا تو اس نے چاند کو روکا ہے, سورج کو روکا ہے, بیماریوں کو روکا ہے, مسائل کو روکا ہے. پھر یہ نئی بات کون سی؟ اس کا نام ایمینول رکھیں گے جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ بتاتا ہوں آپ کو. یونانی زبان میں ایک لفظ ہے میتھ. میتھ کا مطلب ہے اندر ہو کر ساتھ ہونا. پہلے ساتھ تھا باہر باہر کا, پیچھے دشمن ہے, آگے خدا کے لوگ ہیں. خدا درمیان میں آگ کا ستون بن کے آ گیا ہے. اب آگ کا ستون درمیان میں ہے, وہ ادھر ہے یہ ادھر ہے, درمیان میں خدا ہے. خدا ساتھ ہے اس لیے ہاتھ نہیں لگانے دیا, ساتھ ساتھ رہا. جیسے امریکہ کہتا ہے کسی غریب ملک کو, کوئی ماڑا ملک ہے, انہوں کہنا میں تیرے نال. چائنا تنگ کر رہے ہیں اور رشیا تنگ کر دے, انٹرنیٹ پہ جا دیں گے, تو پریشان نہ ہو. یہ ساتھ ہے, لیکن اندر ہو کر تو نہیں ہے. اندر ہو کر کچھ اور بات ہے. میتھ کے لفظی معنی ہے جیسے کوئی مشروب آپ نے اس قدر پی لیا ہے, اتنا زیادہ پی لیا ہے کہ آپ کے جو مسام ہے وہاں سے بھی, ان مساموں سے بھی اس مشروب کی سمیل آنے لگے. اسی چیز کی خوشبو. آپ نے کوئی جوس اتنا پی لیا ہے, کوئی ایسا مشروب آپ نے اتنا زیادہ وہ اوور فلو ہو گیا ہے آپ کے معدے کے اندر, آپ کے مساموں سے بھی اس کی خوشبو آئے. یہ ہے میتھ. اس نے کہا یہ میرا خون ہے, پیتے ہیں. یہ میرا بدن ہے, یہ روٹی یہ میرا بدن ہے, یہ کھاتے ہیں. اس قدر وہ رچ بس گیا ہے ہمارے اندر کہ اس کی خوشبو آتی ہے.
وہ پادری صاحب کہنے لگے اپنی بیگم نہ لڑ پے, کہندے جی میں پادری نہ ہوندا تے اج میں تیریاں پسلیاں توڑ دینیاں سی. غصہ آ گیا نا انسان سی. یہ پادری خدا نے جب بنا دیا نا تو پھر اس کے اندر اس نے غصے کو کنٹرول کرنے والا دل دے دیا ہے, ذہن وہ دے دیا ہے, بدل دیا اس نے, گوشتین دل دے دیا ہے. جو مسیح کو قبول کر لیتا ہے, وہ پادری ہے یا عام شخص ہے, جب وہ مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ بدل جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے, اندر نرمی آ جاتی ہے. ایک بھین بڑی لڑاکی, انہیں توبہ کر لی, پادری صاحب دے کہتے ہیں کہ لو جی پادری صاحب میں اج تو بعد مینوں دیو بپتسمہ, معافی. لیکن لڑاکی بہت سی, پورا محلہ ڈردا سی. اور کو ایک دن کتے گوانڈ نال لڑائی ہو گئی, کہندی میں توبہ کر لی ہے تے چپ کر کے نکل جا. انہیں کہا تو کی کر لیں گی, مینوں پتا ہن تو توبہ کر لی, بھائی صاحب نے تینوں کہا سی کہ ہن نہ گالاں کڈنی ہے تے نہ کوئی لڑنا نہ گناہ کچھ نہیں, تو کی کر لیں گی. انہیں کہا نکل جا اتھوں, مینوں اندر نہ آنڈیا یا کچھ بالے تے چپ کر کے نکل جا. انہیں اگوں کوئی ایک دو گال کڈ دتی. انہوں پھر جدوں غصہ چڑھ گیا, ہن توبہ کیتی سی, انہوں کہا نہیں تینوں لوے ہالےلویا. تو بعض دفعہ انسان ہوتے ہوئے اندر کھچیچیاں تو آتی ہیں, لیکن جب بندہ توبہ کر لیتا ہے پھر دل گوشتین بن جاتا ہے, پھر وہ گناہ کرنے سے کتراتا ہے, بھاگتا ہے, بچتا ہے, کہتے ہیں یار چھوڑو, نو پرابلم, جو کہہ رہا ہے کرنے دو, لیکن ان کو لو بچو. گوشتین دل خدا دیتا ہے. وقت جب پورا ہو گیا, اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑائے اور ان کو لے پالک بیٹے ہونے کا درجہ ملے. بیٹے بنانے کے لیے خدا باپ کا بیٹا بیٹیاں بنانے کے لیے وہ آیا تاکہ مجھے اور آپ کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا لے. یہ بہت اچھی طرح دعا کرنا, یہ بڑی اچھی بات ہے جب لوگ کہتے ہیں خداوند شکر ہو, خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں, خدا تیرا شکر ہو تو نے ہمارے لیے یہ کام کیے. لیکن مسیح نے کیا سکھایا, اس نے کہا جب دعا کرو تو ایسے کرو, آئے ہمارے باپ, اسے ابا کہہ کے بولو, آئے ہمارے باپ, سلام ابا جی, ڈیڈی, پاپا, فادر, تھینک یو فادر, we thank you for your presence. چلو انگریزی چیز صحیح, کسی طریقے نہ انہوں ابا دے کہو. خدا تو وہ مسلمان کا بھی ہے, خدا کا مطلب ہے دیوتا, معبود. خدا تو وہ غیر قوموں کا بھی ہے, جو نہیں مانتے ان کا بھی خدا ہے. لکھا ہے وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے. لیکن یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ میرا اور آپ کا ایک ریلیشن بنا دے. اس نے ریلیشن بنایا ہے, ہم بچے بن گئے ہیں اور وہ باپ بن گیا ہے. خدا باپ اور ہم اس کی بیٹیاں اور اس کے بیٹے. اس لیے مسیح آیا, اس لیے ہم اتنی خوشی مناتے ہیں, کیک بھیجتے ہیں, لے جاؤ بھائی آج کرسمس ہے, کیک بھیجو, کارڈ بھیجو, تحائف دو, خوشی مناؤ, ایک دوسرے کو ملتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, ہالےلویا, تالیاں بجائیں گے, ناچ ناچ کے گائیں گے. ارے بابا کس بات کی خوشی ہے, اتنا کیوں جھوم رہے ہو, اتنا کیوں خوشی منا رہے ہو, ارے کیا ہوا ہے, کیوں اتنا ناچ رہے ہو. خدا کے ساتھ ریلیشن بن گیا ہے, میرا باپ بن گیا ہے, میرا باپ بن گیا, وہ میں اس کا بیٹا بن گیا ہوں. اس پہ ٹھہر جائے اور غور کریں. باپ کسی کو بنانا یہ چھوٹی بات ہے. پاکستان میں ایک لڑکی کھڑی ہو گئی, جی ٹرمپ دا اعلان ہوا نا میں جیت گیا, اور کڑی نے کہا میرا باپ سی. سستی شہرت لینے کے لیے بعض دفعہ لوگ ایسی باتیں, نکمی باتیں کرتے ہیں. ہماری شہرت تو سستی نہیں ہے, ہمارا تو اصلی والا باپ ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. حق سمجھتے ہیں آپ حق کیا ہوتا ہے؟ جتنی پراپرٹی ہے آپ کی, جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے, اس پر آپ کی اولاد کا حق ہے. ہمسائے کے لیے تھوڑی ہیلپ ہے,
رشتہ داروں کے لیے ہیلپ ہے، لیکن حق کس کا ہے؟ بولیے. میں پادی سے بان سے نہیں پوچھ رہا، ان کو تو سارے پتا ہے، میں آپ ہی انہوں کو سیکھنا. ہاللیلویا. بچوں کا حق. میں آپ کے سٹیٹس کو تھوڑا سا اوپر کرنا چاہتا ہوں. آپ حقدار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، خدا کی پراپرٹی کے حقدار، اس کے خزانوں کے حقدار، خدا کی بیٹیاں بیٹے، خدا کے لوگ. یہ ہے کرسمس. آپ حقدار ہیں، آپ کو حقدار بنانے کے لیے آ گیا. اور ساڈے قرضے نہیں لت دے، پادری صاحب حالات نہیں بدل دے، بس ٹائم نہیں ملتا، چھٹی نہیں ملتی چرچ کے جائیے، اور چھٹی کر کے آؤ. خدا آپ کے حق ادا کر دے گا، مہیا کر دے گا. ایماندار بنو، بے ایمانی کی لائف چھوڑو. کبھی کبھار مجبوری بن گئی ہے تو چلو، بندہ نہیں آیا تو الگ بات ہے. میں باجی شازیہ کو دیکھ رہا تھا، میں کہ آج باجی نہیں آئی تے بھائی صاحب نے کام کلیں چک دیتا آج. ہاللیلویا. بڑے زبردست گیت، حضوری مسا، میری بہنیں ساتھ گا رہی تھی، بچے گا رہے تھے. آپ کی مجبوری کبھی ہو گئی تو پھر تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہر سنڈے 2 مہینے چرچ سے غیر حاضریاں، جو پیسہ ملا سارا ہی ہڑپ کر گئے. نہ خدا نو دیتا، نہ لکھا ہے کہ جو پیسہ خدا کو نہیں جاتا، لکھا ہے کہ یہ وہ سب لعنتی ہے، اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں کلام کو، وہاں پہ لکھا ہے اس کے اوپر لعنت ہے، کیونکہ لکھا ہے سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. ادھروں پاندا ادھروں نکل جاتا ہے، ادھروں پاندا کے اندر پال جب جمع نہیں ہوتے. ایک مبشر تھا میرا جاننے والا کراچی میں، اور میں کہ سناؤ بیاہ کرا لیا پاجی؟ کہنا یار پیسے جمع کرن ڈے ہیں. میں کہ کتنے سال ہو گئے تین تو 5-7 سال مینوں ملتے ہو گئے، میں جدو آنا ادھر علاقے تو کہنا جی پیسے جمع کر رہے ہیں، جمع نہیں ہوئے. کہنا یار جمع ہوندے پھر کتے نہ کتے لگ جاندے. میں کہ لگدا تھیلی چ سوراخ ہے، دہ یقین تے نہ اپنی پوریاں. کہنا نہیں دہ یقین یار ہوں بندے ہی نہیں، جمع ہی نہیں ہوندے تو دہ یقین کتھوں دینی. اور میں کہ تھلے سوراخ بند کر دینی شروع کر تاکہ جمع ہو جائیں. اور پھر اس نے اس کے بعد کو دوسرے سال جی کرا لیا بیاہ. ہاللیلویا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی نازک خیالیاں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن میرا پیغام وہیں پہ ہے. وقت جب پورا ہو گیا، جب اس نے وقت کو پورا کیا. یوحنا کی انجیل 3 باب، باجی ذرا پڑھ دیں. یوحنا کی انجیل 3 باب 17ویں اور 18ویں آیت. جی، بیٹے کو اس لیے نہیں بھیجا جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے بیٹا اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ کیا لکھا ہے؟ دوبارہ پڑھیے جی. دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ کس لیے بھیجا ہے؟ بلکہ اس لیے بھیجا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. آپ کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دے. یہ ہے کرسمس. آپ کے لیے دروازے جہنم کے بند ہو چکے ہیں. ہاللیلویا. سزاواں مک گئیاں نے. ایک حوالہ اور باجی پڑھ دیں جی. یہ پہلا کرنتھیو 2 باب 16ویں آیت. جلدی سے، میں بس یہ خالی پڑھ ہی رہا ہوں، میرا پیغام ختم ہے. جی 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 2 باب 16ویں آیت. خداوند کی عقل کو کس نے جانا؟ خداوند کو تعلیم دے سکے. رکیے ذرا، خدا کی عقل کو کس نے جانا ہے کہ خدا کو تعلیم دے؟ خدا کچھ کہے اور ہم آرگومنٹ کریں، ہم کہیں کہ نہیں خداوند تینوں نہیں پتا، اصل چاہے گل انج نہیں انج ہے. کس نے جانا؟ کون تعلیم دے سکتا ہے خدا کو؟ جی آگے پڑھیے، مزیدار بات ہے. مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے.
खुदावंद की अकल को किसने जाना? रसूल कहता है खुदा का बेटा इसलिए आया कि अपनी हिकमत हमारे अंदर रखे, अपनी अकल हमें दे। इसलिए नहीं आर्गुमेंट करने के लिए, बल्कि इसलिए कि उसने हमारा लेवल अपने बेटे की बराबर कर दिया है। हालेलुया। इसलिए आया। यह है क्रिसमस। जब वक्त पूरा हो गया उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो अपने लोगों को ये लेवल दे, अपनी अकल हमें दे, अपने हम शक्ल बना ले, अपने भाइयों में शामिल कर ले। और आखिरी बात, लूका की अंजील 10वां बाब 17वीं आयत। लूका 10:17 में क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। सत्तर शागिर्द थे मसीह के। लिखा है कि वो वैसे तो उसने 12 का चुनाव किया, लेकिन एक एक दो दो करके फिर ऐसा ऐसा शामिल होते गए। 70 हो गए तकरीबन। उनको खुदावंद ने भेजा कि जाओ जाकर मनादी करो, कलाम सुनाओ जाकर। और लिखा है वो 70 खुश होकर आए और क्या कहने लगे? तेरे नाम से बदरूहें हमारे ताबे हैं। उसने इख्तियार उनको दे दिया कि जाओ बदरूहें निकालो, बीमारों को अच्छा करो। अपना इख्तियार इसलिए आया, जब वक्त पूरा हो गया तो उसने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि अपना इख्तियार दे, अपनी आदत उसके अंदर रख दे, अपनी बरकतें उसको दे दे, अपने हम शक्ल बना ले, आसमान खोल दे उसके लिए, सजाएं माफ कर दे। अरे बाबा, आप वो लोग हैं जिनकी सजाएं खत्म हो चुकी हैं। हालेलुया। मैं जिनाकारों, बदकारों, शराबियों की बात नहीं कर रहा, मैं खुदा के लोगों की बात कर रहा हूं, कलीसिया की बात कर रहा हूं। खुदा का बेटा इसलिए आया ताकि वो आपको पाक बना दे, वो आपको जिंदगी बख्श दे, वो आपको निजात दे दे, वो आप पर रहम कर दे और आपके दिल की मुरादों को पूरा कर दे। यह है क्रिसमस। हालेलुया। मैरी क्रिसमस। आप सबको मसीह की पैदाइश की बहुत सारी खुशियां मुबारक हों। गॉड ब्लेस यू।